अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज टाइम है मुस्लिम साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 3 का और आज का टॉपिक है OCD। यहाँ पे मैं ये वजाहत कर दूँ कि आज के प्रोग्राम में हम OCD की प्योरली रिलीजियस और इस्लामिक सेंस में बात करेंगे। सो व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, leave comments on my videos and share them with your friends. Thank you very much. Okay, so आज बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत इसरार किया कि चूँकि मैंने वादा किया था कि जो रिलीजियस OCD की मैनिफेस्टेशंस हैं उनके हवाले से मैं जल्द अपलोड करूं। मैंने वादा किया था कि मैं करूंगा, लेकिन उनके वादे के जवाब में मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं अर्जेंटली इसको एड्रेस करूं। तो लीजिए, ये वीडियो आपके सामने पेश खिदमत है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा थियरेटिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि इस्लामिक या रिलीजियस OCD क्यों होता है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में जो OCD पे है, जो आपको यहाँ इस पे नज़र आएगा ऊपर इंफॉर्मेशन के आइकॉन में, उसमें ये बताया है कि OCD मॉडर्न वर्ल्ड में इसलिए आया कि हमने रिलीजन को छोड़ दिया। तो चूँकि हमने रिलीजन को छोड़ दिया और रिलीजन की जो ऑब्जर्वेंस है उसमें हमें बहुत सारे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो चूँकि रिचुअल्स हमारी ज़िंदगी से निकल गए, तो फिर बाज़ लोग जो हैं, चूँकि उन्हें उन रिचुअल्स की नीड महसूस होती है, वो अपनी मॉडर्न लाइफ में भी उन रिचुअल्स को ले आते हैं। तो जिसमें 3 दफ़ा दस्तक देना, लकड़ी को हाथ लगाना, जिंक्स करना हर चीज़ पे वग़ैरह, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत से तवहुमात हैं जो हमारी कंपल्शंस बन जाती हैं, हमारी कंपल्सिव रिचुअल्स बन जाते हैं, जिनमें हाथ धोना बहुत कॉमन है, बार बार नहाना बहुत कॉमन है, एंड सो ऑन। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन द रिलीजियस काइंड ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम के बारे में नॉलेज जब इनकम्प्लीट होती है, और अक्सर औक़ात ये नॉलेज जो है हमें मुल्ला हज़रात से मिलती है और उन लोगों से मिलती है जो ख़ुद को इतने नॉलेजेबल नहीं होते, तो प्रॉब्लम होती है। बट लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। तो पहले कुछ थियरेटिकल बैकग्राउंड इसकी। ये हमें मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तकमील की। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, यानी आज के दिन हमने तुम पे दीन मुकम्मल कर दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तकमील की, लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने उसकी तजदीद की, उसी पैगाम की, और फिर आगे बनी इसराइल के अंबिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिन्हें इसराइल का लक़ब दिया गया, उनकी औलाद में हर जनरेशन में नबी आए, और वो नबी बार बार उसी पैगाम को आगे लेके आते रहे। अब लेकिन उस पैगाम में एक इर्तिक़ा भी है, और ये इर्तिक़ा हमें नज़र आती है जब हम शुरू करते हैं यहूदियत से, या वो पहली शरीयत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए लेके आए। तो हर मुख्तलिफ सहीफ़े में उन्हें शरीयत दी गई, और जो पहली मेजर शरीयत या मेजर किताब, आसमानी किताब तौरात है, उसमें जो शरीयत दी गई उसमें कानून नाफिज किए गए। अल्लाह ताला की तरफ से 10 कमांडमेंट्स या 10 कवानीन दिए गए, और उन 10 कवानीन में जैसे वो कहते हैं ना कि दाउ शल्ट नॉट किल, आप किसी को कत्ल नहीं करेंगे, दाउ शल्ट नॉट स्टील, आप चोरी नहीं करेंगे वग़ैरह, इन कवानीन को राइज किया गया। और ये भी बताया गया कि अ टूथ फॉर अ टूथ, अ लाइफ फॉर अ लाइफ, यानी दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख,
جان کے بدلے جان. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو یہ پہلی میجر شریعت حضرت موسیٰ کے ذریعے تورات کے ذریعے بنی اسرائیل کو دی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف جو تھا وہ ڈومیننٹ ایموشن تھی. فیئر واز دا ڈومیننٹ ایموشن. سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کی اس کمیونٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لاء کی ضرورت تھی، اور لاء کو جب انفورس کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو مین ایموشن ہوتی ہے، جو بنیادی جذبہ ہوتا ہے، وہ خوف کا ہوتا ہے، فیئر کا ہوتا ہے. سو دیٹ از the first and foremost point that we need to understand کہ اسلام کی تاریخ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو وہ that was dominated by the fear of God, and that fear of God became the essence of Judaism for centuries and millennia to come. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز بغیر باپ کے آدم علیہ السلام سے کیا گیا، اور اس کائنات کی انتہا کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیا گیا بغیر دنیاوی باپ کے. تو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے تھے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو بھیجا کہ وہ کچھ چیزوں کو جو پہلے منع تھی ان کی اجازت دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا لوگوں سے کہ تمہیں کہا جاتا ہے دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان. میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارا دشمن تم سے تمہارا جبہ مانگے تو تم جبے کے ساتھ اسے اپنی قمیض بھی اتار کے دے دو، اور اگر وہ تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی آگے کر دو. تو اگر تم دوست سے دوستی کرتے ہو تو اور دشمن سے دشمنی کرتے ہو تو اس میں تمہاری کیا خاص بات ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دوست سے بھی دوستی کرو اور دشمن سے بھی دوستی کرو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوراک دیتا ہے، ہر ایک کو پالتا ہے، تم بھی اس کے ماننے والے ہو اور اسی لیے ویسا ہی کرو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو دی گئی شریعت ہے، شریعت عیسوی، اس میں مرسی اور لو، یہ دو چیزیں بہت زیادہ ڈومیننٹ ہیں. کرسچینٹی بروک اوے فرام جوڈائزم کیونکہ جوڈائزم واز ڈومینیٹڈ بائی فیئر اینڈ کرسچینٹی واز ڈومینیٹڈ بائی لو، بائی مرسی. اور یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دین ہے جو انسان کے لیے، کیونکہ انسان ارتقاء کو سمجھتا ہے، آہستہ آہستہ تبدیلی کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے خوف کے ذریعے سوسائٹی کو ریگولیٹ کیا، اور جب سوسائٹی اوور ریگولیٹ ہو گئی اور فیئر سے ڈومینیٹ ہو گئی اور بہت زیادہ لیگلسٹک ہو گئی، یعنی بنی اسرائیل نے لاکھوں صفحات پہ قانون کی کتابیں، ان کی جو تلمود کہلاتی ہے وہ لاکھوں صفحات پہ مشتمل ہے، کیونکہ جو پچھلے کئی ہزار سال، 6-7 ہزار سال سے بحث جاری ہے بنیادی لاز کی جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں دیے، وہ ساری ان کی ایک فقہ موجود ہے جو ساری لیگلسٹک انٹرپریٹیشن، یعنی خوف سے ٹوٹلی ڈومینیٹڈ، اور اس ڈومینیشن کی وجہ سے، اس ڈسٹورشن کی وجہ سے، جو ایکسیسو فیئر کی وجہ سے آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑا تاکہ وہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ اصل دین سے بہت دور جا چکے ہیں اور اس میں مرسی اور لو کا ایلیمنٹ بالکل مسنگ ہے. تو اس لیے وہ پھر کرسچینٹی جو ہے اس کا ظہور ہوا، اور کرسچینٹی میں بیسک جو ایموشن تھی وہ لو تھی، وہ مرسی تھی، جو کہ ابھی تک کرسچینٹی میں ڈومیننٹ. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
قرآن مجید میں بہت کلیئرلی ان دونوں ایموشنز کو ریسٹور کیا گیا ہے، ان کا بیلنس ریسٹور کیا گیا ہے، ان کو پھر سے سنتھسائز اور انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ اس ایک طرف دیکھیں an eye for an eye, a tooth for a tooth and a life for life، یہ ہے fear۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں if someone slaps you on one cheek, I say unto you, turn the other cheek۔ تو یہ ہے love، یہ ہے mercy۔ اب قرآن مجید میں اس کو اس طرح سے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی تم پہ ظلم کرے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس پہ اتنی ہی زیادتی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اگر تم معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہاں پہ اجازت دے رہے ہیں اس بات کی کہ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے کسی سے جسے کسی کی جان یا مال کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کی شریعت میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حد سے نہیں بڑھنا، تو یہ بھی اسی شریعت کی اکنالجمنٹ ہے۔ لیکن اب ایک اور ہمیں سمت نظر آ رہی ہے کہ اگر معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ ہے رحم، یہ ہے مرسی، معاف کر دینا۔ اس سے بہتر ایکسپریشن جو ہے وہ لو کا اور مرسی کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اب لوگ ظاہر کنفیوز ہو جائیں گے کہ جی یہ کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ کب معاف کرنا ہے اور کب سزا دینی ہے، کب کسی کو رسپانسبل ٹھہرا کے اس کو پنش کرنا ہے اور کب فارگیونیس ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں کانسٹنٹلی اس بات کا حکم ہے، اس بات کی انکریجمنٹ ہے، اس بات کی پرسویژن ہے کہ غور و فکر کرو۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کو فرض کر دیا گیا، نالج کو فرض کر دیا گیا ہر مسلمان مرد پہ اور ہر مسلمان عورت پہ۔ تو یہاں پہ کیا چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ نالج ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کہاں زیادتی ہو رہی ہے، کہاں فیئر کو ایکسرسائز کرنا ہے، اور نالج ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کہاں رحم کرنا ہے، کہاں معاف کر دینا ہے۔ اور یہ ڈسٹنکشن جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ او سی ڈی کا ان ساری باتوں سے کیا تعلق ہے۔ جو چیز میں یہاں پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فیئر اور لو کا بیلنس جو ہے وہ مذہب کی پریکٹس میں بہت ضروری ہے۔ فیئر آف گاڈ اینڈ لو آف گاڈ، فیئر آف پنشمنٹ فرام گاڈ اینڈ ایکسپیکٹنگ مرسی فرام گاڈ، ان کا بیلنس بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ بیلنس نہیں ہوگا اسلام کی پریکٹس جو ہے ہماری وہ فلاڈ ہوگی۔ So this is the first and the most important point I want to make here۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم لوگ جب خدا سے ڈرتے ہیں، جو کہ ڈرنے کا حکم ہے، اور خدا سے محبت نہیں کرتے، خدا سے پیار نہیں کرتے، خدا کا جو ہم سے پیار ہے، یعنی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ تو ماں تو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے۔ تو یہاں پہ اس بات کا احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت، شفقت، پیار اور محبت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ This is a very important point۔ So OCD ہوتا کیوں ہے؟ OCD اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیئر کو تو محسوس کرتے ہیں،
اس کے خوف سے تو کانپتے ہیں، لیکن اس کی مرسی کو، اس کے رحم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں کہ جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والے ہیں، کس حد تک معاف کرنے والے ہیں۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رحمت و بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 درجے بلند فرما دیتے ہیں، اور 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے قیامت تک استغفار کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ یعنی سوچیں کہ آپ یہ کلمات جو میں آپ کو بتاؤں گا اور اسکرین پہ بھی دکھاؤں گا، ان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ سے رحمت و بخشش طلب کرے گا تو 1000 درجے بلند ہوں گے، اور 70,000 فرشتے کیا کریں گے؟ آپ کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ اب اس سے زیادہ معافی کی گنجائش پتہ نہیں کیسے ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ، والحمدللہ الذی ذل کل شیء بعزتہ، والحمدللہ الذی نفع کل شیء لملکہ، والحمدللہ الذی استسلم کل شیء لقدرتہ۔ اور اب ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 100 بار یہ کلمات کہے تو اس کے سب گناہ معاف کیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے مانند ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اگر آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح لے کے تو سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں اور ایک تسبیح مکمل کریں تو آپ کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ پوری زندگی میں جو آپ نے گناہ کیے ہیں وہ معاف کیے جائیں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ بالکل ضعیف نہیں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو اس سے ثابت ہونا چاہیے آپ کو کہ جہاں تک ایک طرف اللہ کا خوف بہت ضروری ہے سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، کرائم اینڈ پنشمنٹ کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے رحم، اللہ تعالیٰ کی مرسی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا یقین اور ایمان اس پہ لانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں یہ طاقت ہے کہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوں۔ تو یعنی اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ کا ورد کرے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ معصوم پیدا ہوئے، لیکن ہمارے لیے چونکہ وہ بہترین نمونہ ہیں اس لیے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور ہمیں انہوں نے بتایا کہ اگر ہم بھی 100 دفعہ روز استغفار کریں گے تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ایک مثال کے ذریعے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی کہ صرف 100 دفعہ روز استغفار پڑھ لیں، اور یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، یہ کوئی چلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اندھے کنویں میں الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جا کے نہر میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ملا حضرات آپ کو جو مرضی کہیں، جو مرضی بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ کرسٹل کلیئر ہے، اس میں کوئی توجیہ اور الٹی سیدھی تعویلیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ از ویری ویری کلیئر کہ جو شخص 100 دفعہ استغفار کرے گا، استغفر اللہ کی تسبیح کرے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ ہر روز یہ تسبیح کریں گے، سنت رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے تو معافی یقینی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر مسلمان صبح و شام ان کلمات کو 3 بار کہے، صبح و شام 3 بار، تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس بندے کو راضی کریں گے۔ کیسے راضی کریں گے؟ معاف فرما کے، دوزخ سے بچا کے، جنت عطا کر کے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت، کتنی جامع، کتنی مختصر دعا ہے، اور وہ 3 دفعہ صبح پڑھنی ہے اور 3 دفعہ شام کو، تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دوزخ سے آپ کو بچا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن کی۔ تو کیونکہ انگزائٹی اور ڈپریشن عام طور پہ او سی ڈی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یہ کوموربڈ کنڈیشنز ہیں، کیونکہ او سی ڈی جو ہے اس میں شدید انگزائٹی ہوتی ہے، اور پھر اس میں اٹ از فالوڈ یوزلی بائی انٹینس ویری سیویئر ڈپریشن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا کلمات ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب یہ بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنا۔ اچھا، اب اسی طرح ایک اور دعا، اور اس میں آپ کو پہلے ترجمہ اس کا بتا دوں کہ اس میں یہ کیا چیزیں ہیں جس سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں غم سے اور حزن سے۔ حزن کیا ہے؟ بہت گہرا رنج و غم یا ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں غم سے اور حزن سے، اور پناہ چاہتا ہوں عجز سے اور کسل سے، یعنی لوگوں کے سامنے جو ہیومیلیشن ہوتی ہے اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور بہت زیادہ سستی سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں بخل سے اور بزدلی سے، یعنی کنجوسی سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور بزدلی سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں کثرت قرض سے اور لوگوں کے مجھ پہ غلبہ پا لینے سے۔ اب یہ ساری جو ہیں اگر آپ سوچیں تو یہ سول کی بیماریاں ہیں۔ آپ یہ سوچیں گے، آپ کہیں گے کہ جی کثرت قرض کیسے سول کی بیماری ہو گئی؟ تو ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو جن لوگوں کو قرض لینے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ اپنے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں آج کل ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بینکس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں، کریڈٹ کارڈز دے رہے ہیں، انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں، لوگوں کو اس میں پھنسا رہے ہیں اور لوگ پھنس رہے ہیں۔ تو یہ جو کثرت قرض ہے یہ بھی نیسیسریلی کو فائنینشیل پرابلم کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک نفسیاتی بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو یہ ہے وہ دعا جس سے آپ اپنے جو نفسیاتی مسائل ہیں انہیں حل کر سکتے ہیں۔ اور فائنلی کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ یہاں پہ یہ دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ تو ایک لامحدود ذخیرہ ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح یہ رحم، یہ معافی، یہ مغفرت کا لامحدود سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو میں یہ پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جسے غم و افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے،
اور ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے اور صحت لاتا ہے، کیونکہ یہ 99 امراض کی دوا ہے، اور اس کلمہ کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں ہے۔ اور اب ایک اور دعا، جس شخص نے سوتے وقت یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اب آپ کو 100 دانوں کے استغفار سے بھی زیادہ مختصر میں نے ایک چیز بتا دی کہ سوتے وقت صرف 3 مرتبہ پڑھیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کی مانند ہوں۔ اور یہ ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور دونوں صحیح حدیث کی کتاب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں مغفرت چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سب کا کارساز ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو میں اس بات پہ اصرار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو کلائنٹس ملتے ہیں with the problem of excessive fear of not doing things perfectly, not doing things right, not doing things کہ جی میں نے پتہ نہیں صحیح وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ خیال آتا ہے اب اس لیے بار بار ہاتھ دھوتا ہوں، اب پتہ نہیں میں نے نماز صحیح پڑھی تھی کہ نہیں، اس میں مجھے خیال آ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں۔ سب سے زیادہ ہماری جو فیتھ ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں معاف کرنے پہ ہونی چاہیے، جس سے پھر یہ مسائل جو ہیں یہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کا آپ سے ذکر کروں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ میری امت پہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ وساوس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں طرح طرح کے الٹے سیدھے خیال آ رہے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، تو ہرگز نہیں، وسوسہ کا آنا گناہ نہیں ہے۔ وسوسے پہ عمل کرنا گناہ ہو سکتا ہے، وسوسے کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جانا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی سائیکائٹرسٹ، کوئی دنیا کا پیر فقیر بزرگ جو ہے وہ خیالات کو آنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ چیز یاد رکھیں، خیالات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا نفس اسی طرح بنایا ہے کہ اس میں خیالات آئیں گے۔ آپ سوچیں کہ سورہ ناس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے، ہے نا؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے سے، اور وہ وسوسہ جن بھی ڈال سکتا ہے اور انسان بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ our souls are open to وساوس، they are open to evil thoughts، لیکن ان کی ذمہ داری ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے، اس پہ معافیاں نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اگر ہم سمجھیں کہ ہم نے یہ سوچ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی لے لی ہے کسی طرح، یا اس کو اون کر بھی لیا ہے، تو پھر اس پہ مغفرت کے میں نے آپ کو ابھی کچھ بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ اگر کوئی ایسی تھاٹ آئے تو ضرور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ اور کچھ نہیں تو اس کو ثواب ہو جائے گا۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ آپ کو مل جائے گا۔ تو وسوسے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کی وجہ سے آپ لا حول پڑھ رہے ہیں۔ ایک صوفی بزرگ ایکچولی یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے وسوسہ آتا ہے تو میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ شیطان کا مقصد تھا کہ مجھے بہکائے وسوسے ہے، لیکن جب میں الحمدللہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا ثواب ملتا ہے، تو اب شیطان تھک کے مجھے وسوسے دینا بند کر دیتا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مزید انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اس کو ڈیولپ فردر کروں گا، لیکن ابھی کے لیے میرے وہ بھائی جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ریلیجس OCD پہ کچھ بات کریں، تو میں ان سے یہی بات کروں گا کہ بار بار دھونے کی بجائے جب وضو کریں تو یہ سمجھ لیں کہ وضو ہو گیا، اور اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے آپ کے خیال میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہو رہا، یا اس میں طرح طرح کے خیالات آپ کو بہکا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور خیالات کو آنے سے کوئی نہیں روکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس لیے
اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے اس پہ مطمئن ہو کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہو کے خواستگار ہو کے اور اس سے رحمت کی توقع کر کے اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں. With these words, I would say, viewers, subscribe to my channel, leave a comment and share it with others. Khuda Hafiz wa Nasir.